अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। आज हफ्ते का दिन है। उम्मीद करते हैं कि आज के दिन बहुत अच्छी अच्छी हैपनिंग्स आपकी लाइफ में लाए, बहुत अच्छे से आज के दिन गुजार पाएं आप। ऑन दैट नोट शो का आगाज़ करेंगे टॉप स्टोरीज़ के साथ। अखबारात क्या कहते हैं उस पर भी नज़र डालेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है जो जो डेवलपमेंट्स इस वक्त हो रही हैं, पाकिस्तान एक नए डेमोक्रेटिक सेटअप की तरफ बढ़ रहा है। कल हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ पंजाब असम्बली के अरकान असम्बली ने हल्फ उठाया और फिर उसके बाद एक ज़बरदस्त सी कैफियत हमें दिखाई दी कि जिसमें मरीम नवाज साहिबा भी ऑन द फ्लोर दिखाई दी। और यकीनन चूँकि अब पहली खातून वज़ीर आला बनने जा रही हैं, बिल्कुल भरपूर अंदाज से तैयार हैं। कल हल्फ भी उठा लिया उन्होंने और बहुत सारी नज़रें, ख़ास तौर पर जो यूथ है, अब उसकी बहुत सी उम्मीदें मरीम नवाज साहिबा से जुड़ चुकी हैं, क्योंकि जिस तरह उन्होंने पेनिट्रेट किया है अमंगस्ट यूथ ओवर द फ्यू ईयर्स, वो हमने देखा कि बहुत ज़बरदस्त अंदाज से एक लीडर बन के सामने आ रही हैं। फिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी कल कहा कि मरीम नवाज एक बहुत काबिल वज़ीर आला साबित होंगी, क्योंकि ज़ाहिर है मरीम नवाज साहिबा के जो चचा हैं, जो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब, उनका एक रोल मॉडल मौजूद है पंजाब के सूबे में। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि ज़ाहिर जिस तरह का अब मनसब संभाला जाएगा मरीम नवाज साहिबा की तरफ से, तो बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं जिन्हें उनको अब केटर करना होगा। सिंध की बात कर लेते हैं जी। सिंध में नौ मुंतखब अरकान असम्बली आज हल्फ उठाने जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि मुराद अली शाह साहब का नाम आ रहा है, जो कि गुज़िश्ता एक तवील टेन्योर में आपने सिंध को एज CM सर्व किया। और फिर डेफिनेटली जिन जिन इक़दामात की बात हम करते हैं कि सिंध में जो काविशें की गई मुराद अली शाह साहब की तरफ से, तो एक बहुत ज़बरदस्त नाम जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ से दोबारा पिच किया गया है CM चीफ मिनिस्टर साहब ऑफ सिंध के मनसब के लिए। तो डेफिनेटली अब बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं कि जो जिस एक सेटअप की बात की जा रही थी कोलिशन गवर्नमेंट की, वो कोलिशन गवर्नमेंट भी सामने आती जा रही है। क्योंकि अगर विफाक की बात करें तो मुस्लिम लीग के पास मजमूई तौर पर 75 सीटों पे कामयाबी हुई थी। उसके बाद 9 आज़ाद उम्मीदवार शामिल हुए, 4 अक़लियतों और 20 ख़वातीन सीट्स जो कि रिजर्व सीट्स हैं उनको मिलाकर टोटल 108 सीट्स बनकर हासिल कर नून लीग जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर सामने आ रही है। दूसरे नंबर पर हम बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, 54 सीट्स हासिल की थी अक़लियतों और ख़वातीन की सीट्स मिलाकर 68 यानी 68 सीट्स इस वक्त मजमूई तौर पर हासिल कर चुके हैं। और दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर बात की जाए, जिसमें PMLN और पीपल्स पार्टी अब मजमूई तौर पर इस पोजीशन में हैं कि बगैर किसी तीसरी जमात के भी हुकूमत बनाई जा सकती है। लेकिन फिर भी जिस तरह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का मौक़िफ़ था, जिस तरह उन्होंने पहले दिन आफ्टर इलेक्शंस आकर एक एड्रेस किया पब्लिक को, जिसमें उन्होंने कहा कि हम मिलकर पाकिस्तान के लिए इस वक्त तमाम तर सियासत को पीछे छोड़ते हैं और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए तमाम तर सियासी जमातों के साथ मिलकर बैठने के लिए तैयार हैं। यकीनन एक बहुत अच्छा जो जेस्चर था वो हुक्मरान जमात की तरफ से दिया गया। बहरहाल जी, हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ तारिक जावेद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, किसी तारुफ के मुताज नहीं। सर वेलकम टू द शो। और फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं कासिम राजपूत साहब, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। कासिम भाई, आपको भी वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं मियाँ साहब से शुरू करूँगा, फिर आपकी तरफ आऊँगा। मियाँ साहब, अगर बात की जाए पंजाब की सियासत से हम शुरू कर लेते हैं, फिर हम कुछ विफाक की तरफ जाएंगे। कल हमने जो शो किया उसमें हमने विफाकी जो हुकूमत साजी थी उस पर बात की। पंजाब की अब जो सियासत हम देख रहे हैं, एक बड़ी मुस्तहकम पोजीशन में नून लीग दिखाई देती है और एक बड़ा मैंडेट पंजाब की तरफ से नून लीग को दिया गया है। और जिस तरह अब मरीम नवाज साहिबा का नाम सामने आ रहा है, कल ऑन द फ्लोर जो बॉडी लैंग्वेज थी मरीम नवाज साहिबा की, वो बड़ी पॉजिटिव थी, बड़ी एनर्जेटिक थी। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, पंजाब पाकिस्तान का 60% से भी प्लस है। नो डाउट। जिसकी जो सियासत होती है वो वफाक पे बड़ी इम्पैक्ट करती है। बिल्कुल। और आई थिंक पंजाब के बारे में ये भी कहा जाता है कि मेक और ब्रेक की सिचुएशन हाँ, वो वहाँ से देखिए, पीपल्स पार्टी पंजाब में जाके सियासत करने के लिए गई। क्यों? इसलिए कि सियासत जो बननी है, वहाँ डेवलपमेंट होनी है, वो सारी की सारी पंजाब से होनी है। देखिए, इस वक्त पंजाब एक बहुत बड़े क्राइसिस के बाद जब आए कि मुज़दार साहब की हुकूमत रही है, और जो कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में और पंजाब में खुसूसन बुरी तरीन हुकूमत रही है। सही। उसके बाद एक अवाम की जो तवक्कुआत हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और उसको अगर इस तनाज़र में देखा जाए कि मरीम नवाज को शहबाज शरीफ की वज़ारत आला और उसके बाद दरमियान में दो महीने के लिए जो हमजा शहबाज आए थे, उन्होंने भी कुछ थोड़ा सा एक्टिव रोल किया था, एक बड़ा नाम है। जी। अच्छा, लेकिन
اب جو حکومت اس وقت بننے جا رہی ہے اس کا ایک تو عوام کی توقعات بہت زیادہ ہیں صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو سیاست ہے وہ بڑی دیکھیں پاکستان میں اس وقت یہ پولیٹیکل پارٹیز تو ساری اس وقت ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے کوشش کر رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے کوئی تقریباً 2 سے 3 ماہ پہلے اسی پروگرام میں ہم نے کہا تھا, میں نے بات یہ کی تھی کہ مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ کولیشن گورنمنٹ بنے گی, کوئی ایک پارٹی سنگل پارٹی بالکل, نہیں. آپ نے ہمارے شو میں بھی یہ بات کی. تو یہی چیز جو ہے مجھے اس وقت جب میرا خیال ہے جس دن یہ الیکشن ہوا ہے اس کے 2 دن بعد میری ویب سائٹ پہ نیوز ویب سائٹ جو ہے اس پہ خبر تھی کہ پنجاب کی بلکہ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بنے گی, تو وہ پہلی وزیر اعلیٰ بن رہی ہے. اور دیکھیں مریم نو ڈاؤٹ بڑی انرجیٹک ہے اور وہ اس کے والد صاحب سے جو ان کی تربیت ہوئی ہے, پھر اس کے بعد چچا سے جو تربیت ہوئی ہے, پھر ایز اے انہوں نے پوری پارٹی کو جس طرح لیڈ کیا ہے, میرا خیال ہے کہ وہ پنجاب کو ایک اچھا ان کے ساتھ ٹیم ایک اچھی مل جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ جو پچھلے 4-5 سال کا ایک تھا خلا کہہ لیں یا ایک بہت سارے نقصانات ہوئے ہیں پنجاب میں, تو میرا خیال ہے وہ ان چیزوں کو کور کرنے لگی. دوسری طرف اگر دیکھا جائے ہم اس تناظر میں دیکھا جائے سندھ کی اگر تھوڑی سی بات کر لیں, کیونکہ دیکھیں مراد علی شاہ 30 دفعہ وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ ان کا دیکھیں بہت سارے مسائل ہیں یہاں, چونکہ سسٹم بھی تھا پیپلز پارٹی میں ہی 2-3 اور گروپ چل رہے ہوتے ہیں, لیکن اس میں اوورآل ہیلتھ کے سیکٹر میں انہوں نے بہت بڑا کام کیا. اچھا, اس کے بعد اوورآل اگر دیکھا جائے سرکاری سکولز کی یا ایجوکیشن کی بات تو وہ تو سندھ میں ختم ہو چکی ہے. اب انہوں نے جتنے بھی سکول تھے سارے کے سارے این جی اوز کو دے دیے ہیں, تو اس میں بڑا سارا, اور این جی اوز کا ایک معاملہ ہے کہ انہوں نے آ کے ایجوکیشن کو بہتر کر دیا. بالکل, اور انفیکٹ ایس سی ایف سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن بھی بہت کام کر رہی ہے. اچھا, وہ یہ تو اچھا, اس کے بعد اب واپس پھر ہم پنجاب کی طرف آتے ہیں کہ پنجاب میں دیکھیں پنجاب کی سیاست اور پنجاب کی جو آبادی ہے نا اس کے جو مسائل ہیں اس کو اس وقت ایڈریس کرنا پڑے گا. دیکھیں عام وہاں آدمی جو ہے وہ بے روزگار ہے, بے روزگار اور مہنگائی جو ہے, یہ 2 چیزوں کو بڑا میرا خیال ہے گورنمنٹ کو نا اس کو سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا. پھر اس کے بعد جو نوجوان ہیں خصوصاً جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان کو میرا خیال ہے اسکلڈ کی طرف لے کے جائیں کہ تاکہ اسکلڈ ورکر بن سکیں اور پاکستان میں یا پاکستان کے باہر کہیں پہ بھی جا کے اپنے لیے اور اپنے ملک کے لیے زر مبادلہ کما سکیں. اور تیسرا جو اس وقت جو سب سے بڑا سیکٹر ہے وہاں پنجاب میں وہ ہے ہیلتھ کا سیکٹر. دیکھیں گزشتہ جو گورنمنٹ تھی نا اس نے جو مسلم لیگ کی گورنمنٹ کے دور میں 2013 سے 17 تک کی جو گورنمنٹ تھی اس نے جو عوام کو ریلیف دیا تھا ہیلتھ کے سیکٹر میں, ایون کینسر تک کی جو ادویات تھی وہ فری آف کاسٹ دی جا رہی تھی, ہارٹ کی جتنی میڈیسن تھی ایون سرجری تک بھی فری آف کاسٹ ہو رہی تھی. تو میرا خیال ہے اب نون لیگ اور خصوصاً ان کے کولیشنز گورنمنٹس ہوگی اس کو پنجاب میں ہیلتھ کے سیکٹر میں, ایجوکیشن کے سیکٹر میں اور پھر عام آدمی کے لیے روزگار کی فراہمی کے لیے بہت زیادہ کام کرنا ہوگا. میرا خیال ہے مریم اتنی انرجیٹک قسم کی پولیٹیشین ہے اور پھر اس کو ان کی جو تربیت ہے اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ پنجاب میں جو مسائل ہیں جو اس میں ان کو ایڈریس کرنے میں وہ کامیاب ہو جائیں گی اور پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس کو جو ہے وہ لے کے آگے چلیں گی تاکہ اس کے جو مسائل تھے جو مشکلات تھی ان سے انہیں دور کیا جائے. رائٹ میں میاں صاحب آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. قاسم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں فون لائن پر. قاسم صاحب اگر پنجاب کی سیاست کو ڈسکس کیا جائے تو ہم نے دیکھا کہ ماضی میں جو دور رہا اس میں ٹھیک ٹھاک ہمیں جو ایک ڈاؤن فالز کی سی کیفیت دکھائی دیتی ہے, کیونکہ جس طرح کا ایک سٹینڈرڈ شہباز شریف صاحب نے ایز سی ایم آف پنجاب سیٹ کیا تھا وہ ہمیں دکھائی دیا کہ ان جو درجات تھے یا جو لیولز تھے اس سے بہت نیچے کی سیاست ہمیں دکھائی دی, کیونکہ ظاہر ہے جو پنجاب کی مینٹیننس کے معاملات تھے یا پھر ایڈمنسٹریٹو ایشوز تھے وہاں بھی بہت سارے لوپولز دکھائی دیے. تو اب چونکہ مریم نواز صاحبہ منصب سنبھالنے جا رہی ہیں اور ایک ڈیفینیٹلی پیچھے میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو گائیڈنس ہے وہ بھی موجود ہے, میاں شہباز شریف صاحب کی گائیڈنس بھی موجود ہے, تو کس طرح دیکھتے ہیں مریم نواز صاحبہ کا یہ ٹینیور ایز چیف منسٹر آف پنجاب؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو پاکستان کی پوری قوم کو اس حوالے سے ہم مبارکباد دیں گے کہ تمام تر تنقید کے باوجود, بہت ساری کوتاہیوں کے باوجود, لیکن جس طریقے سے 20 سال اب ہونے کو جائیں گے انشاءاللہ العظیم پاکستان میں یہ جو جمہوریت کا
درخت ہے وہ بالکل تناور ہو چکا. یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. سسٹم میں خرابیاں اپنی جگہ موجود ہوں گی, اس میں ہم تنقید بالکل کرتے رہیں گے, لیکن پاکستان کے لیے ایک جمہوریت پسند انسان, ایک جمہوریت پسند سوچ رکھنے والے کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم تمام لوگوں کے لیے بہت اچھی خبر ہے. باقی سسٹم میں خرابیاں ہوں گی, اس میں جس طریقے سے سسٹم آگے چلتا رہے گا اس میں اصلاحات آتی رہیں گی. ہیلتھ سیکٹر میں بھی آئیں گی, ایجوکیشن میں بھی آئیں گی. میاں صاحب کی تاریخ سے میں متفق ہوں کہ سندھ نے ہیلتھ سیکٹر کے حوالے سے بہت کام کیا ہے, اور پنجاب میں بھی کام کرنے کی گنجائش موجود ہے. وسائل چونکہ پنجاب میں سندھ کے مقابلے میں زیادہ ہے, جو ہمارا ڈویزبل پول ہوتا ہے اس میں پنجاب کی جو فائنینشیل پوزیشن ہے وہ سندھ سے بہت زیادہ اچھی ہے, اور وہاں پہ کام انفراسٹرکچر میں کے حوالے سے میں شہباز شریف نے بہت زیادہ کیا تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اب بہت بڑا چیلنج ہے خاص طور پہ شریف فیملی کے حوالے سے کہ جو پریسیڈنٹ قائم کیے گئے تھے ان کے اجداد کی طرف سے یا شہباز شریف صاحب کی طرف سے یا میاں صاحب کی طرف سے, وہ ان کی بیٹی اور اس کی جو گرومنگ ہوئی ہے اور خاص طور پہ میاں نواز شریف کے ہاتھوں ہوئی ہے, تو لہٰذا ان کو اب تجربہ اتنا ہو چکا ہے, اور 5 سال جو گزشتہ تھے انہوں نے عوام کے ساتھ رہی ہیں, وہ کوئی کسی حکومت عہدے پہ تو نہیں رہی, لیکن ان کو جو عوام کے ساتھ ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کسی خاتون کو اس حوالے سے ہو, کیونکہ محترمہ بینظیر بھٹو کا جو گیسچر تھا وہ پورے پاکستان کے تھا, لیکن پنجاب کی سطح پہ جو انہوں نے سیاست کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت زیادہ محنت کی, اور خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی ان کی جو جس طریقے سے ان کی خرابیاں تھی, جس طریقے سے انہوں نے اس پہ تنقید کرتے اور پازیٹیولی آگے بڑھی ہے, تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی ان کی کامیابی ہے, اور ان کے پاس انفراسٹرکچر کے حوالے سے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے ابھی بھی, کیونکہ ان کی آبادی, پنجاب کی آبادی باقی پاکستان سے زیادہ ہے. لیکن میرے ایک جو سوچ ہے یا میرے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ کیونکہ اب الیکشن ہو چکے, لوگوں کی جو ایشوز تھے اس کی طرف ہمیں آنا پڑے گا, اور اس حوالے سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صوبائی جو حکومت ہے اپنا کردار ادا کرتی رہیں گی, لیکن جو مسائل کی سچویشن ہے اس میں خاص طور پہ جو مہنگائی ہے اس میں اس حد تک صوبائی حکومتوں کا کردار نہیں ہوتا جو وفاق کی طرف سے. لہٰذا جب تک آپ فیڈرل گورنمنٹ, اور اچھی بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کے بیک پر ہے اور فرنٹ پہ جو ہے میاں شہباز شریف ہوں گے, لہذا ہمیں تنقید بالکل کرنی چاہیے, لیکن ایک اچھی سوچ کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے کہ پاکستان میں جو مسائل ہیں ان مسائل کا حل کس کے پاس ہے, بالکل پولیٹیکل قیادت کے پاس ہے, اور ہم کوشش کریں کہ ہم تنقید بھی ان پہ کرتے رہیں, ان کے جو اصلاح کے لیے ان کو تجاویز بھی دیتے رہیں, لیکن اب ان کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے, پاکستان کے ووٹرز نے اپنا کردار ادا کیا, اب کردار ادا کرنا ہے پولیٹیکل لوگوں کا. بالکل ٹھیک ہے. قاسم صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا, میں میاں طارق صاحب کی طرف بڑھوں گا. میاں طارق صاحب, اگر یوتھ کی بات کر لیں, میں یہ اس لیے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ اوور دا ٹائم ہم نے دیکھا کہ یوتھ, ہمارا یوتھ بڑا انرجیٹک, بڑا امپاورڈ اور بہت باشعور ہے, لیکن کچھ ایسے پولیٹیکل انفلوئنسز رہے ماضی میں کہ جس میں ہمیں تھوڑی سی ڈی ریل ہوتی دکھائی دی, ایک ڈائریکشن لیس معاشرہ بنتا دکھائی دیا. مریم نواز صاحبہ نے جس طرح الیکشن کیمپینز کی, جس طرح وہ پارٹی کے لیے, اپنے والد صاحب کے لیے, اپنے چچا کے لیے موجود رہی پاکستان میں, فیس کیا عدالتوں کو بڑے رف اینڈ ٹف ماحول میں, جس طرح انہوں نے بڑے پرو ایکٹیولی انداز سے کیا, کہ تو آپ کو نہیں لگتا اب یوتھ کافی حد تک یہ تاثر بھی ظاہر ہوتا جا رہا ہے کہ ایک مخصوص پولیٹیکل جماعت کی اجارہ بنتا جا رہا تھا, یعنی وہ یوتھ کلیم کرتے تھے, وہ خود کلیم کرتے تھے کہ یوتھ ہمارے ساتھ ہے. اب ہم نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں یوتھ جو ہے وہ پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کو مینڈیٹ بھی دیا ہے, اور اس کے بعد ساتھ کھڑی بھی دکھائی دیتی ہے. دیکھیں وہ تو بات اپنی جگہ, میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلے 5 سال گزرے ہیں جس میں مریم صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب جیل بھی رہے, اور یہ انہوں نے پاکستان میں آ کے انہوں نے سیاست کو جس طرح کیا ہے, میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑی تربیت تھی, سیاسی تربیت تھی جو ہو گئی ہے. میرا خیال ہے کہ جو لوگ ان کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ وہ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئی ہیں اور یہ وہ, ایسا نہیں. انہوں نے باقاعدہ انہوں نے جیلیں, اور جیلیں بھی اس طرح کے سیاسی انتقام کی انتہا تھی, ٹھیک ہے. اب رہی بات یوتھ کی, تو یوتھ دیکھیں آپ پورے پاکستان میں جتنے بھی جلسے مسلم لیگ نواز کے ہوئے ہیں اس کو آپ دیکھ لیں, اس میں جو یوتھ تھی اس نے وہ فرنٹ پہ آئی ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کی یوتھ پچھلے کوئی 10-12 سالوں میں نا ایک ایسے ایلوژن میں ڈال دی گئی ہے کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہونا کیا ہے, ان کو صرف ایک نا بھیڑ چال جو ہے اس پہ کر دیا گیا.
پھر چونکہ بنیادی طور پہ یہ قوم اور ہمارے جو ہے ہم ہیں تماشبین. یہاں اس وقت کوئی روڈ کے اوپر کوئی حادثہ ہو جائے گا تو ہم لائنیں لگ جائیں گی, لیکن مسئلہ یہ اس سے ہٹ کے اس وقت ہماری یوتھ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ سولوشن سے نکل کے باہر آنا پڑے گا, ریالٹی کی طرف آنا ہوگا. میں ایک مسلم لیگ نواز کا یہ ایک ایڈ ہے وہ بہت اچھا ہے کہ جی آپ نے جو فگرز دے ہیں وہ دیکھ لیں. آپ نے اگر ایک عمل یونیورسٹی بنائی ہے اور اس کے بعد آپ نے پورے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ جو جنہوں نے اگر 20 یونیورسٹیز بنائی ہیں تو ان کا کریڈٹ ختم ہو گیا. یا اگر آپ نے اگر ایک ہاسپٹل بنایا ہے, آپ تو کمرشل بنیادوں پہ چلا رہے ہیں وہ ہاسپٹل, لیکن ایک اور ہاسپٹل لاہور میں ہی بنا ہوا ہے جس میں اس سے بڑا ہے کینسر کا ہی ہاسپٹل ہے کہ جب کینسر کے پیشنٹس کو تمام ہاسپٹل ریجیکٹ کر دیتے کہ جی اب آپ لے جائیں گھر, تو وہ اس ہاسپٹل میں جاتے ہیں پرائیویٹ میں, جس کے اونر کوئی نہیں ہے, انہوں نے بنایا ہے میاں نواز شریف نے. ٹھیک ہے, اس میں اس ہاسپٹل میں جو کام ہوا ہے کہ جی پیشنٹ کو تو ٹریٹ کیا جاتا ہے, اس کے جو اٹینڈنٹ ہیں ان کو 3 وقت کی روٹی بھی دی جاتی ہے. بات یہ ہے کہ یہ کام اس سے بڑے کام ہوئے ہیں پورے جنوبی پنجاب کو. اگر دیکھ لیں سڑکوں کا جال بچھایا جانا, پھر اس کے بعد جو وہاں پہ ہیلتھ کا سیکٹر ہے اس میں جو کام کیا ہوا ہے, تعلیمی نظام بہت اچھا ہے. جو دانش ہاسپٹل اسکول ہے وہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کا بہترین اسکول ہے, سسٹم ہے. پھر اس کے بعد آ جائیں جنوبی پنجاب کی, لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب میں بڑی وہ پسماندگی ہے اور یہ وہ, بھائی میں خود جاتا ہوں, میں دیکھتا ہوں جنوبی پنجاب میں میرا خیال ہے شاید ہی کوئی گاؤں ایسا ہوگا جس کو سڑک نہ جاتی ہوگی, ورنہ بعض اوقات تو یہ ہے کہ کئی گاؤں ایسے ہیں جن کو 4 طرف سے سڑکیں آ رہی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جو خوشحالی آئی ہے, جو لوگوں کو سڑکوں تک اور منڈیوں تک جانے کے لیے ان کی جو زرعی اجناس ہیں وہ پہنچتی ہیں, تو بھائی اس سے خوشحالی بھی آتی ہے. دوسری بات, اب حکومت کو جو جہاں تک بات ہے, میرا خیال ہے کہ جو مسلم لیگ نواز اور ان کی جو گورنمنٹ کو کولیشن گورنمنٹ ہوگی, ان کو سوشل میڈیا سیکٹر پہ تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا. جو اس وقت پاکستان میں صرف اس میں ایک پارٹی ہے جس نے تمام کو ایک کھڈے لائن لگا کے کیا ہوا ہے اپنے صرف سوشل میڈیا کی طرف. انہوں نے جھوٹ ایون اس الیکشن میں وہ والے جھوٹ بولے ہیں کہ جس کو ہم شاید, اور وہی ہمارا جو نیشنل میڈیا تھا اسی جھوٹ کو لے کے آگے چل رہا تھا. میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں اس کی تصدیق کرنی ہوگی ہر چیز کی, اور پھر جن لوگوں نے غلط انفارمیشن سوشل میڈیا پہ بھی آ رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ان لوگوں کو میرا خیال ہے کہ نشان عبرت بنانا اس لیے چاہیے, یہ ملک کے ساتھ کھلواڑ نہ کرنا چھوڑ دیں. اچھا یہ ختم ہو جائے گا تو اس سے میرا خیال ہے کہ آگے گورنمنٹ کو مسعودلی کام بھی کرنا پڑے گا, کر لے گی. اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے جو ہمارے ایسے یوتھ فارغ ہے اس کو ہم سوشل میڈیا کی طرف لے کے ہیں, جو ارننگ بھی کر سکتے ہیں, جو اپنی اکانومی کو بھی بہتر کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو بھی بہتر کر سکتے ہیں. تو میرا خیال اسکلڈ ورکنگ کی طرف سے اس کو لے کے جائیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. قاسم صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا کہ ظاہر ہے جس طرح کی چیلنجز کی ہم بات کر رہے ہیں, اور ہم نے دیکھا بھی کہ بعض اوقات اس طرح کی سچویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ جہاں فیک نیریٹو کی, جس طرح میاں طارق صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ ماضی میں ایک بہت بڑا چیلنج رہا, انفیکٹ ابھی بھی ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں جس میں نگران گورنمنٹ نے بہت زیادہ سٹریس دیا, خاص طور پر ہمارے آنریبل کیئر ٹیکر انفارمیشن منسٹر مرتضیٰ سولنگی صاحب بار بار یہ کہتے رہے کہ جو مس انفارمیشن ہے, ڈس انفارمیشن ہے, اس کو نہ پھیلایا جائے سوشل میڈیا پر. چونکہ ظاہر ہے ریگولیشن کا جو وہ ہے عنصر وہ ابھی اتنا اسٹرانگ یا پازیٹیو نہیں ہے, اس پر بھی بات کی جا رہی ہے. لیکن جس طرح بار بار انفارمیشن منسٹر صاحب کو آگے کہنا پڑتا تھا اور کلیریفیکیشنز دینی پڑتی تھی, یہ لمحہ فکریہ نہیں بنتا جا رہا ہمارے لیے, کیونکہ عوام کا تو ساتھ ہوتا ہے کہ جنہیں مینڈیٹ ملا ہے, جنہیں جو ملک کے لیے بہتر پرفارم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کا ساتھ دینا چاہیے, نہ کہ تنقید کرنی چاہیے اپنے اداروں پر. کیا کہیں گے؟ ہم کہتے ہیں کہ تنقید کا بھی حق حاصل ہے, لیکن تنقید پازیٹو ہو. تنقید کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اتنی تذلیل کریں, آپ لوگوں کو اس طرح سے اچھالیں. اور خاص طور پہ میرے بھائی طارق نے جو بات کی کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ جو یوتھ ہے جو بے لگام نہیں کہہ سکتے لیکن غیر ذمہ دار ضرور کہہ سکتے ہیں, کہ اس کو آپ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں. کسی زمانے میں پولیٹیکل جو پارٹیز تھی ہمارے پاس پورے پاکستان میں, بچوں کو جو طلباء ہوتے تھے ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اتنی پولیٹیکل میچورٹی دکھانی چاہیے کہ اب سمجھ لیں جیسے آپ نے کہا کہ بھائی ان کے پاس بھی ایک خاتون جو یوتھ کی نمائندگی کرتے ہوئے, اور یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی بہت اچھی بات ہے کہ آصف صاحب نے جو فرنٹ پہ ہے وہ
बिलावल भुट्टो साहब को ले आए हैं। सर, तो ये अच्छी बात है हमें इसमें। और जिस तरीके से बिलावल साहब ने खास तौर पे गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान पॉलिटिकल जो फैसले किए हैं उसमें उसकी मैच्योरिटी नजर आती है, उसमें उसकी वालदा की जो सियासी फैसले होते थे बिल्कुल उसकी झलक दिखाई दी। खास तौर पे कल जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी, आप लाख तनकीद कर लें हुकूमत सिंध पे, लेकिन जो चैलेंजेस हुकूमत सिंध यहाँ फेस करती है फाइनेंशियल क्राइसिस के बावजूद भी, और यहाँ पे जिस तरीके से सैलाब आए हैं, गुज़िश्ता एक नहीं दो नहीं 3 मरतबा सैलाब सिंध ने फेस किए हैं, और छोटे बड़े नहीं, कोटकी से लेके पूरे कराची तक उसका असर जरूर किसी न किसी तरीके से होता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज्यादा आइडियल पोजीशन है, हाँ काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तालीम में मियाँ साहब ने थोड़ी तनकीद की, मैं कोई उसकी नुमाइंदगी नहीं करता पीपल्स पार्टी या हुकूमत सिंध की, लेकिन एक बात कहूँ कि पहली मरतबा पाकिस्तान में, सिंध में नहीं, कि पहली मरतबा कॉम्पिटिटिव एग्जाम IBA सखर ने लिए 60,000 असातिज़ा भर्ती की। जब तक आपके पास अच्छे असातिज़ा नहीं आएंगे तब तक आप तालीम का निज़ाम दुरुस्त नहीं कर पाएंगे। NGOs के हवाले से 90% गवर्नमेंट के स्कूल्स अभी भी काम करें, 10 से 12% वो स्कूल है जो सेफ चलाती है, वो भी गवर्नमेंट का इदारा है, लेकिन उनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पैसे गवर्नमेंट के होते हैं, उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव अख्तियार है वो किसी NGO या EMO एजुकेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास है। लेकिन काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपने की तनकीद की, बिल्कुल इदारों पे भी तनकीद करनी चाहिए, लेकिन उस तनकीद से पाकिस्तान की बेहतरी होनी चाहिए। पाकिस्तान का जो वकार है वो पूरी दुनिया में अच्छा होना चाहिए कि हाँ ये लोग हैं जो अपने इदारों पे तनकीद भी करते हैं, लेकिन उसका जो एटीट्यूड होता है वो बहुत ज्यादा पाजिटिव। तो तरीका ये होता है कि आप कहते हैं कि गुड़ नहीं तो गुड़ जैसी बात तो करें, मतलब आप बात तो ऐसी करें जिससे कम से कम किसी को तकलीफ तो नहीं हो। हमारे इदारे हमारे हैं, हाँ हम तनकीद अगर उन पे करें, इदारों का काम होता है कि इदारों के अंदर तनकीद होनी चाहिए। मेरा काम नहीं है कि मैं जो रोड पे बैठ के या मुख्तलिफ जो TV चैनल हैं जो अपने मकासद के लिए लोगों को इस्तेमाल करते हैं उस पे आके अपने इदारों को उछालूं, उन पे तनकीद के बजाय तजलील करूं, तो ये कोई मुनासिब रवैया नहीं है। कासिम साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच जॉइनिंग अस। मैं मियां तारिक साहब क्विकली एक आखिरी सवाल है, फिर इसको रैप अप करेंगे। Under the shadow of government formation, under the shadow of मियां शहबाज शरीफ साहब as Prime Minister of पाकिस्तान, और फिर एक कॉम्बिनेशन जो कि कुछ हल्के ये भी कह रहे थे कि एक तवील मुद्दत से ये कॉम्बिनेशन देखने की भी ख्वाहिश रखते थे कि सदर साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी हों और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के मनसब से सवाल, तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन हमें बनता दिखाई देता है बिटवीन 2 बिग पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ पाकिस्तान। क्या कहेंगे? इसमें सिर्फ ये 2 बड़ी जो पार्टियों की ही नहीं है, बल्कि ये मेरा ख्याल है इस वक्त पूरे पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो इसमें गवर्नमेंट में आएंगी और जो तकरीबन कोई 12 के करीब हैं, और फिर उसके साथ साथ अगर देखा जाए उस तनाज़ुर में कि जो पार्टियां इस वक्त नहीं हैं, ठीक है, इस वक्त देखना ये है कि हमें इस मुल्क से को एल्यूजन से निकाल के मईशत की तरफ को बेहतर की तरफ करना है, ठीक है। और ये जरदारी साहब का एक विजन है, देखिए वो एक सियासत को इस लोगों को जोड़ने की सियासत करते हैं, और यही वजह है कि वो अगर मेरा ख्याल है एज ए प्रेसिडेंट वो काम करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, और फिर ये जो पाकिस्तान में एक सियासी अदम इस्तेहकाम है वो ख़त्म होगा। अच्छा, वही हमारी मईशत को बेहतर कर सकता है। आप इस वक्त 2-4 दिन में देख लें कि जो स्टॉक की अप एंड डाउन्स आई हैं उसको भी आप देख सकते हैं कि जब हम अदम इस्तेहकाम की तरफ जाते हैं तो क्या सूरत हाल होती है। अच्छा, फिर ये होगा कि डॉलर नीचे आ जाएगा, फिर आम आदमी को रोजगार और बेरोजगारी का खात्मा होगा, उसे रोजगार मिलेगा, तो ये चीजें बेहतर हो जाएंगी उस सूरत में। लेकिन उसके लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या सोशल मीडिया पे ऐसी गलत कैंपेन को रुकवाया जाए जो पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ, अगर कोई लेटर लिखता है और लेटर के बाद कोई इम्पैक्ट पड़ता है उसका पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तान की मईशत पे, तो मेरा ख्याल है कि उस बंदे के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि फिर वो या आइंदा कोई और इस तरह का जो पाकिस्तान के दाखिली मामलात में किसी भी आलमी मुदाखलत को दावत देते हैं उनके खिलाफ मेरा ख्याल है बहुत सख्त किस्म की कार्रवाई होनी चाहिए। और तमाम सियासतदान ने, बल्कि मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट होंगे तो फिर बड़े बड़े सरप्राइज भी आएंगे। मैं चेयरमैन सेनेट के लिए भी एक बड़ा नाम जो कल आ गया है वो भी हो जाएगा। तो ये चीज़ें नज़र आएंगी कि कुछ चीज़ें जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज करने जा रही हैं, उसका फ़ायदा पाकिस्तान के अवाम को होगा, पाकिस्तान को होगा,
اور آنے والے دنوں میں پاکستان کا جو امپیکٹ ہے وہ عالمی سطح پہ وہ امیج بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کہ پاکستان کی معیشت جو ہے, جو پاکستان میں جو بزنس ہے, جو پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے گی, وہ بڑی تیزی کے ساتھ ہے. کیونکہ دیکھیں ان دو پولیٹیکل پارٹیز پہ جو ہے تمام جو ہمارے نیبرز ہیں یا ہمارے برادر دوست ہیں, ممالک ہیں, ان کو بڑا ٹرسٹ ہے. تو اسی وجہ سے پاکستان کی میرا خیال ہے کہ اب ایک روشن جسے کہنا جو راہیں ہیں وہ کھلنا شروع ہو جائیں گی, اور پاکستان میں روزگار کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ترقی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ تمام پولیٹیکل پارٹیز مل کر اس کو کام کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ میاں طارق صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ نے وقت نکالا. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جب آئیں گے تو بات کریں گے ایک ایسے ٹاپک پر جو کہ آئی تھنک ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے, تعلیمی نظام جو کہ جس طرح حکومتیں بھی کام کرتی ہیں, اور پھر اس کے بعد جو سول سوسائٹی ہے اس کا کیا کردار ہے, اس پہ ڈسکس کریں گے. کیپ واچنگ دی ویڈیو. تو دینی چاہیے, مگر اس کے ساتھ ساتھ کوئی ہنر بھی ہونا چاہیے. اگر بچہ تعلیم کے ساتھ ساتھ کوئی ہنر بھی سیکھ لینا تو اس کی جو ڈگری ہوئے گی نا بڑی طاقتور ہو جائے گی. علم بدل دے تقدیر, ہنر کامیابی دی اخیر. زمانے کے ساتھ ہر چیز میں جدت آ جاتی ہے. سنگنگ میں ذرا ماڈرن میوزک ایڈ ہو گیا ہے. ٹیک کون سی ہے 14. میں ہوں توصیق حیدر اور یہ ہے ٹرین رائزنگ پاکستان کی. سب سے پہلے آپ کو لے کر جاتے ہیں اس ٹرین کے پہلے سٹاپ پر, جہاں پر پیارے پیارے بچے ہر دن آپ کو لے جاتے ہیں ایک نئی دنیا میں. چاہے وہ وی ایف ایکس اور سی جی آئی کی امیجنیٹو دنیا ہو یا اسپیس اور گیلیکسیز کی خبریں, تعلیم, کھیل, صحت, سیاحت, بہت کچھ ہے. آپ بتائیں آپ کیا سننا پسند کریں گے؟ سوشل میڈیا کے ڈاکٹر سے پوچھ کے بتاؤ. ریلز لگائیں صبح دوپہر شام, اور سٹوریز حسب ضرورت. سٹوریز تو فلموں اور ڈراموں میں ہوتی ہیں, جن کے لیے چاہیے ہوتا ہے ایک زبردست سا ٹی وی لاؤنج, خوبصورت لائٹنگ, ریلیکسنگ سوفاز تاکہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکیں. اس سب کے لیے چاہیے مگر اچھی صحت. رکنا مت بھولیے گا میرے اسٹیشن پر, کیونکہ میں رکھتا ہوں سب کو فٹ. رائزنگ پاکستان کی یہ ٹرین ہم ایسے چلاتے ہیں, اینڈ 3 اینڈ 2 اینڈ 1. انداز بدل گئے. اہم ایشوز کے اوپر ہم لوگ بات ہی نہیں کرتے. کہ دیکھنی ہے کہ اس کے پیچھے ذمہ دار کون ہے. یہی ہے نا پرابلم کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنی بات کو رکھنا کیسے ہے. کیا ہم نے خود کو بدلا؟ سر فہرست جو تجویز رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے نصاب میں تبدیلی. سب سے میجر پرابلم ہم فیس ہی کرتے جب پیرنٹس آ کے کہتے کہ موبائل نے ہمارے بچے کی زندگی تباہ کر دی. پیڈوفیلیا از the main issue as well these days جو اجاگر ہو رہا ہے. مہذب معاشرے اعلیٰ اخلاقی اقدار کو فروغ دیتے ہیں, جسے ایک مہذب قوم کا وجود سامنے آتا ہے. باہر کی دنیا وہی دیکھے گی جو آپ کا اصل چہرہ ہے. پہلے آپ تو دیکھیں کہ آپ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. وہ کون سے موضوع ہیں جن پر بات کرنا بہت ضروری ہے, اور اگر ابھی بات نہ کی تو بہت دیر ہو جائے گی. جس سمت میں وہ لے جانا چاہتے تھے, بدقسمتی سے ہم اس سمت میں بعد میں جا نہیں سکتے. دیکھیے پروگرام مہذب دنیا کے سنگ اپنی ہوسٹ سارا خان کے ساتھ صرف پی ٹی وی نیوز پر. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ بات کریں گے تعلیمی نظام پر. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں انفرادی حیثیت میں پاکستان کا ہر شہری, ہر بچہ, ہر جو مرد ہے یا ہر عورت ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ تعلیم یافتہ ہو, سوسائٹی میں تعلیم حاصل کر سکیں, ایک اچھی تربیت سامنے آئے, پھر اس کے بعد ایک اچھے ماحول میں جس طرح ہمارے روزگار کا کے ایلیمنٹس ہیں یا فیکٹرز ہیں وہ اس میں بڑا بہتر پرفارم کرے. تو یقیناً تعلیم حاصل کرنے کی جو خواہش ہے وہ ہر دل میں میرے خیال سے برابر اور جاگر ہو چکی ہے. لیکن
جب بات آتی ہے تعلیمی نظام کی، تو جہاں حکومتیں بہت زیادہ کوشش کر رہی ہیں، جہاں وفاقی سطح پر بہت زیادہ کوشش کی جاتی ہے کہ ایک اچھا تعلیمی نظام رائج کیا جا سکے، اس کے بعد صوبائی سطح پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری کاوشیں ہیں، وہیں سول سوسائٹی کا کردار ہم جو ہے اسے فراموش نہیں کر سکتے. اور جہاں جب سول سوسائٹی یا این جی او سیکٹر کی بات آتی ہے تو یقیناً بے لوث خدمت انسانیت کا جو جذبہ ہے وہ بھی سامنے آتا ہے. تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں تربیت پر جو اہمیت ہے، شاید اس کو ہم انفورس نہیں کر پاتے اپنے بچوں پر یا خاص طور پر سوسائٹی پر. تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ پھر اس کے بعد جو تربیت کا فقدان ہمیں اوور دا پاسٹ فیو ایئرز بھی دکھائی دیا کہ تعلیم تو بڑھتی جا رہی ہے، ایک نوجوان تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ تربیت کتنی ضروری ہے اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد شہباز خان، ایجوکیشنسٹ ہیں، آپ کا تعلق ٹی سی ایف سے ہے، ہیڈ آف ڈیولپمنٹ ہیں. اسد کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی. اسد، جہاں بات آتی ہے، ہم پہلے تو کیونکہ ظاہر تعلیمی نظام کو ڈسکس کر لیتے ہیں. جس آرگنائزیشن سے آپ کا بھی تعلق ہے، بڑا بے لوث جذبہ دکھائی دیتا ہے تعلیمی نظام میں آل اوور پاکستان. سب سے پہلے تو یہ جو انیشیٹو تھا اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، آپ ساتھ کیسے جڑے، پھر اس کے بعد جو تعلیمی نظام ہے تربیت کتنی اہمیت اس طرف بھی آئیں گے ہم. کیا کہیں گے جناب؟ یہ سلسلہ تو 28 سال ہو گئے پاکستان میں شروع ہوا تھا 5 اسکولوں سے، اور اس وقت کوئی تقریباً 2000 اسکولز پورے پاکستان میں کام کر رہی، جس میں 3.25 لاکھ بچہ اس وقت انرول ہے. بٹ ایک جو میں فیکٹ شیئر کرنا چاہوں گا، آج کل ویسے سوشل میڈیا پہ کافی لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت پہ عمیر تقریباً کوئی 2.60 کروڑ بچہ آؤٹ آف اسکول ہے. صحیح. یہ وہ بچہ ہے جو اسکول نہیں جا رہا. یہ ایک المیہ ہے. ہم سوچنا ہے ایز اے پاکستانی، ایز اے نیشن، کہ اگر میں پوری کراچی کی آبادی کی بات کروں تو جتنی کراچی کی آبادی ہے تقریباً اتنے بچے اسکول سے باہر ہیں. صحیح. ایک پورا نیا شہر ان کا آباد ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. اور اس پہ ایک اور فیکٹ یہ ہے کہ اس میں 48% جو ہے وہ بچیاں ہیں. رائٹ. آپ سمجھیں کہ تعلیم نہیں ہے، اسکلز نہیں ہے. تو یہ اگر پاکستان میں، اور یہ جو ان کی ایج کا جو بریکٹ ہے وہ 8 سے 16 سال ہے. صحیح. اگر ان کو اگلے 5 سے 6 سالوں میں اسکول میں نہ لے کر آئے تو یہ اسکول گوئنگ ایج سے نکل جائیں گے. صحیح. پھر آپ ان کو اسکول میں کسی کلاس میں بٹھا کے تعلیم نہیں دے سکتے بچوں کے ساتھ. سو آپ سوچیں کہ کچھ سالوں بعد اگر اس مسئلے پہ کام نہ کیا گیا تو یہ سارے لوگ کیا کریں گے؟ صحیح. مطلب آپ ایک ایسی قوم، ایسی آبادی کو بڑھا رہے ہیں جو آپ کی کوئی کنٹریبیوشن آپ کی نیشن کے اندر، یا آپ کے جو ایک قوم ہے ایز اے قوم، ان کا کوئی کنٹریبیوشن رہے گا نہیں. اور یہ قصور ان کا نہیں ہوگا، یہ قصور ایز اے نیشن، ایز اے انڈیویجول ہمارا ہے اگر ہم نے ابھی ان کے لیے کچھ نہ کیا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، میں اگر بات کروں کہ ظاہر ہے آؤٹ آف اسکول بچوں کی بھی وہ بھی ہے، ڈراپ آؤٹ ریشو بھی بہت زیادہ ہے، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ فائنینشیل پریشرز بھی ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں تعلیمی نظام میں. پھر اس کے بعد اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کی بھی اگر بات کر لیں، اتنے ہیفتی اماؤنٹس ہیں کہ افورڈیبلٹی کے بڑے ایشوز ہیں. جہاں حکومتیں بہت زیادہ کردار ادا کرتی ہیں، وہاں آپ کیا سمجھتے ہیں انفرادی حیثیت میں ایک تو ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد ایز اے نیشن کس طرح اس چیز کو آگے لے کے جایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ہر انڈیویجول کی ایک اپنی ذمہ داری ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ اگر ہم ایک بحیثیت ایک قوم اگر ہم بات کریں، ہم ایک قوم میں، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان بچوں کو کس طریقے سے اسکول لے کر آئیں. صحیح. یہ کہاں پیدا ہوا، اس کچی آبادی میں، یہ ان کی غلطی نہیں ہے. بٹ اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسکول میں نہیں ہے، اس کا فیوچر ہمارے بغیر تعلیم کے وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتا، نہ شعور، نہ تعلیم، نہ معاشرے میں عزت، تو یہ ہماری کوتاہی ہے کہ اگر ہم اس کو اسکول میں نہیں لے کے آتے. میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے انڈیویجول ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اگر دیکھیں ہماری 24 کروڑ کی آبادی ہے، اس کے اندر اگر کوئی 2.5 کروڑ بچہ باہر ہے، اگر ہم ایک بچہ بھی کوئی ایک انڈیویجول جو افورڈ کر سکتا ہے اور وہ اس کو اڈاپٹ کر لے، آئی تھنک 3000 روپے ماہانہ خرچے پہ آپ ایک بچے کو اسکول میں پڑھا سکتے ہیں، جس میں کتابیں، یونیفارم، کاپیز، یہ سب لوازمات جو ہے بچے کو ہم پرووائڈ کرتے ہیں ایز اے ادارہ. سو اس 3000 ماہانہ کے اندر ایک بچے کی زندگی بدل سکتی ہے. کئی ایسی سکسیس سٹوریز ہیں کہ جہاں پر غربت سے بچہ نکل کے آج اپنا علاج، معالجہ، جو پہلے زکوٰۃ کا مستحق تھا آج وہ خود زکوٰۃ دے رہا ہے. اور یہ صرف تعلیم کا ایک پاور ہے جو آپ کو غربت سے نکال سکتا ہے. جتنے بھی ڈیولپ نیشنز ہیں نا، آپ دیکھ لیں، اسٹڈی کر لیں، تعلیم کے بغیر کوئی آگے نہیں بڑھا. جس نے اپنے بچوں کو، اپنے معاشرے کو تعلیم اور شعور دیا. اچھا، یہ شعور بھی بہت ضروری ہے. جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ تعلیم کے بغیر، یعنی ہم تعلیم تو بچوں کو دے رہے ہیں بٹ شعور نہیں دے رہے. ابھی جو المیہ پاکستان میں ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم تو ہے بٹ بچوں کی تربیت نہیں ہے، شعور نہیں ہے. سو ایک عجیب سا انوائرمنٹ کریٹ ہو رہا ہے. لوگوں میں برداشت کا مادہ ختم ہوتا جا رہا ہے، لوگوں میں احترام ختم ہوتا جا رہا ہے. لوگوں کے اندر بہت سارے، یعنی آج کرپشن ایک ہاٹ ایشو ہوتا ہے ہمیشہ پاکستان کا، لیکن یہ کرپشن کسی کو چوری لگتی نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ جی ہماری تربیت میں ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کیا اچھا ہے کیا برا ہے. سو ہم نے تعلیم کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا بٹ ہم نے تربیت کو اگنور کر دیا.
ایک بہت اچھی سی بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں. کسی بزرگ سے کسی صاحب نے پوچھا کہ سر ہمیشہ ہم سنتے ہیں کہ تعلیم اور تربیت، تو اس کا معیار یا اس کی تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ جتنا آٹے میں نمک ہوتا ہے یہ آپ کی تعلیم ہوتی ہے، اور جو آٹے کی تعداد ہوتی ہے یہ آپ کی تربیت ہوتی ہے. کیا بات ہے. سو تربیت ہمیشہ بڑی ہوتی ہے. اگر آپ بہت تعلیم یافتہ ہے، تربیت نہیں ہے، تو آپ معاشرے کے اندر کوئی مثبت تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں. آپ خود کو تو بدل سکتے ہیں، بٹ ایک اچھے پڑھے لکھے انسان کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے معاشرے کو بدلنا ہے. اور آئی تھنک ٹی سی ایف تربیت اور تعلیم دونوں پہ کام کر رہا ہے. ہمارے جتنے بچے اسکولز میں رول ہیں، ہماری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ معیاری تعلیم کے ساتھ ان بچوں کو ہم اچھی تربیت دے سکیں تاکہ یہ ایجنٹ آف پازیٹیو چینج بن سکے. اچھا، ایجنٹ آف پازیٹیو چینج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن گئے، آپ انجینئر بن گئے. ہم کہتے ہیں کہ آپ کوئی دکان بھی کھولیں گے نا، کوئی اپنا کاروبار بھی کریں گے، بٹ آپ سوسائٹی میں کچھ پازیٹیو کنٹریبیوٹ کریں گے. آپ کے لہجے میں، آپ کی گفتگو میں نفاست ہوگی، آپ کو بڑوں کا ادب، اچھے برے کی تمیز بیسیکلی آپ کو ہوگی. اسد، یہ جو بات آپ نے کی ڈیفینیٹلی یہ نیڈ آف دی آر ہے، کیونکہ اگر ہم تربیت کی بات کریں، پیرنٹنگ کے کردار پہ اگر بات کریں، ہمارے والدین بڑے معزز ہوتے ہیں ہمارے لیے. ڈیفینیٹلی جس طرح کے فیملی سسٹم سے ہم رہتے ہیں وہ بڑا ایک خوبصورت نظام ہے. لیکن جہاں موجودہ دور میں تربیت کی جس طرح آپ بات کر رہے ہیں، اس کا فقدان اس لیے دکھائی دیتا ہے کہ شاید والدین کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ بچوں کو دیا جا سکے، اور یہ ایک بڑا تاثر بنتا جا رہا ہے. والدہ بھی کام اگر کرتی ہیں، والد بھی کام کرتا ہے، تو جس طرح کی اپروچ اب ہے، بچے کو ہاتھ میں موبائل دے دیا، ٹیبلیٹ دے دیا تو فرض پورا ہو گیا کہ اس کے بعد والدین کو کوئی فرض رہا نہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ پیرنٹس کی بھی لمحہ فکریہ ہے کہ اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ جو ان کے بچپن میں تربیت تھی وہ کس طرح ہو پائی، کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جن کو آج ہم نے دوبارہ انکلکیٹ کرنا ہے؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں عمیر، ایک تو آپ نے اپنے سوال کا جواب اپنے بات میں کر دیا کہ پہلے جس طرح اگر ہسبینڈ بھی کام کر رہا ہے، وائف بھی کام کری، تو بچہ اگنور ہو رہا ہے. اور چلو یہ جس کمیونٹیز کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں پر یہ بہت زیادہ ہے کہ لوگوں نے خیال کرنا بچوں کا چھوڑ دیا. پھر ٹیکنالوجی سے، کیونکہ یہ ایک جنریشن گیپ آیا ہے، جنریشن گیپ کی وجہ سے یہ جو لوگ جن لوگوں کی پیرنٹس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے وہ ٹیکنالوجی سے اتنا اویئر نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی کے اندر کیا بچوں کو بتانا، کتنی انفارمیشن بیسیکلی ہم نے بچوں کو دینی اور کتنی نہیں دینی، کیا ضروری ہے. کیونکہ بچے کا ایک ریسرچ بتاتی ہے کہ 12 سال کی ایج تک جو آپ بچے کو بتائیں گے یا جو وہ کرتا ہوا دیکھے گا، وہ اس کا ذہن ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں یہ اس کی پرسنالٹی میں آگے جا کے ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. آج اگر وہ اس پہ عمل نہیں کر رہا ہے، وہ اچھا ہو یا برا ہو، بٹ بعد میں جا کے جب اس کی زندگی وہ بڑا ہوگا تو کہیں نہ کہیں وہ ریفلیکشن اس کی لائف کے اندر آ رہی ہوگی. سو آئی تھنک یہ جو ابھی سوشل میڈیا، جو موبائل، یہ اس قسم جو چیزیں ہیں ہم نے اگنور کی ہوئی ہیں، پیرنٹس نہیں دیکھتے. اچھا، یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، چاہے وہ مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، اپر کلاس ہے، یہ ہر جگہ اسی طرح چل رہا ہے. بٹ ہم جن بچوں کی بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ ایک مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان کے اماں ابا دونوں کام کر رہے ہیں، وہ اگنور ہو رہا ہے. پرانے زمانے میں جو درسگاہیں ہوتی تھی وہ تربیت گاہ بھی ہوتی تھی. بالکل صحیح. تو آئی تھنک اس معاشرے کے اندر ابھی جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جن درسگاہوں میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں وہاں پر ان کی تربیت ہونی چاہیے. صحیح. ہم نے پتہ نہیں کیوں اس اتنے بڑے آئی ریمبر، اتنی پرانی بات نہیں ہے لیکن ہمارے دور میں بھی ہمیں سیوک سینس پڑھائے جاتے تھے. بالکل ایسے ایز اے انڈیویجول ہماری کیا ذمہ داری بنتی تھی وہ ہمیں سکھایا جاتا تھا اسکول میں. آج ہم نے اس کو اگنور کیا ہوا ہے، ہم بچوں کو نہیں بتاتے. ہم ایون کہ ہم اچھے برے کی تمیز نہیں بتا رہے کہ کیا اچھا. آج عام بندہ آپ کو نظر آئے گا، ہر بندہ کچرا باہر پھینک رہا ہے. ایک چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس کو یہ برا نہیں لگتا کیونکہ ہم نے اسے کوئی بتایا ہی نہیں کہ ایز اے انڈیویجول ہمیں کچرا ڈالنا، کیا کچرا پھینکنا ہماری ذمہ داری ہے، کیا کچرا اٹھانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. سو اس طرح اچھا ایک معاشرے کا کچرا ہے، ایک ویسے کچرا ہوتا ہے، دونوں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں معاشرے کا کچرا بھی ختم کرنا ہے. اور وہ سوچ کا کچرا ہے کہ ہم نے لوگوں کو ایسی تعلیم تربیت دینی ہے کہ جو ذہن میں کچرا پل رہا ہے اس کو ہم صاف کریں. سو یہ ہماری کلیکٹیو ذمہ داری بنتی ہے، سب اداروں کو اس پہ مل کے کام کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اسد، میں جہاں ہم نے پیرنٹنگ کی بات کی وہاں سوشل رسپانسبلٹی کی بات بھی کرنا چاہوں گا، کیونکہ ظاہر ہے جہاں سوشل رسپانسبلٹی کی بات آتی ہے، انفرادی حیثیت پہ جو ذمہ داری ہے، میرے خیال سے ہم تنقید تو کر لیتے ہیں حکومتی نظام پر بھی، اکثر ہم دیکھتے ہیں کس طرح کی کیمپین سامنے آ جاتی ہیں، انڈیویجولز پر بھی ہم تنقید کر لیتے ہیں، لیکن جو تنقید برائے اصلاح کا ایک فیکٹر، بڑا خوبصورت فیکٹر موجود ہے، ہم اس طرف زیادہ دھیان نہیں دیتے. اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو کس طرح بہتر بنایا جائے، کیونکہ ظاہر ہے اگر کلیکٹیو اپروچ کو بہتر بنانا ہے تو آئی تھنک اپنا آپ بہتر ہو جائے گا تو میرے خیال سے یہیں سے سٹارٹ ہو جائے گا ایک چینج کی. جو کیا کہیں گے؟ بہت اچھی بات آپ نے. اصل میں ہمیں ایک چیز کی عادت پڑ گئی ہے کہ ہم دوسروں کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتے ہیں. صحیح. ہم جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے وہ ہم نے اگنور کی ہوئی ہے. کوئی بندہ اپنی ذات کی بات نہیں کرتا کہ میرا کیا کنٹریبیوشن ہے، میں کیا کر رہا ہوں معاشرے کے لیے. کیا کبھی ہم نے یہ کوشش کی کہ ہمارے ہونے سے کیا بہتری
دیکھیں معاشرہ کس سے بنتا ہے جی معاشرہ میں ہوں آپ ہیں اور لوگ فرد سے ملا افراد رہے بنتے ہیں، بالکل فرد ایسے سے ہی۔ تو ایز اے فرد اگر ہم سب یہ حکومت کس سے حکومت بنانے والے کون لوگ ہیں وہ میں اور آپ لوگ ہم ہی ہیں، بالکل صحیح۔ سو اگر ہم ایز اے معاشرہ ہم اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہے اور پھر بلیم کرتے ہیں حکومت پہ میں تو حکومت کی بات ہی نہیں کرتا میں کہتا کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایز اے انڈیویجول ہمارا کیا کنٹریبیوٹ اگر ہم پاکستانی ہیں یہ ہماری نیشن ہے یہ ہماری قوم ہے یہ بچے ہمارے یہ لوگ ہمارے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم روز آئی تھنک میں یہ سب کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ روز اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ آج ہم کیا بہتری لے کر آئے ایز اے انڈیویجول میں نے آج کے دن میں کیا ایسا کیا ایون آپ کسی کی چھوٹی سی ہیلپ بھی کرتے ہیں وہ بھی ایک بہتری ہے آپ کچرا اٹھاتے آپ کسی کو تلقین کرتے ہیں کہ یار یہ کام غلط ہے یہ اچھا کام نہیں ہے یہ بھی آپ کسی کی اصلاح کر رہے ہیں سو یہ سارے کام ایز اے انفرادی حیثیت میں آپ جب کرتے ہیں تو آپ مطمئن ہوتے ہیں سو ہم ہر چیز گورنمنٹ پہ نہیں ڈال سکتے گورنمنٹ ٹھیک ہے اپنا کام کر رہی ہے بہت سارے ایشوز ہوں گے وسائل ہوں گے لیکن جو بھی قومیں ترقی یافتہ قومیں آپ ان کو دیکھیں تو ان میں انڈیویجول کردار کا ایک بہت بڑا اثر رہتا ہے ہر بندہ اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے کام کرتا ہے تب قومیں بنتی ہیں حکومت قومیں نہیں بناتی لوگ مل کر قومیں بناتے ہیں اگر ہمیں نیشن بننا ہے تو ہمیں سب کو اپنا کردار نبھانا پڑے گا صحیح اچھا اسد اسی سے جڑا ہوا ایک سوال ہے کہ سوشل پولیسنگ کا نظام میں ایک ویسٹرن ملک میں اگر ٹریول کرتا ہوں یا وہاں جاتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہاں ہر شخص اپنی حیثیت میں ایک پولیس آفیسر کی حیثیت رکھتا ہے اس کی وجہ یہ کہ وہ اس کو پتہ ہے کہ جہاں میں نے کوئی غلط ایکٹیویٹی دیکھی یہاں تعلیم کا فقدان نظر آیا یہاں پھر تربیت کا فقدان نظر آیا یہاں پھر تو فوراً ٹوک دیا جاتا ہے بات کر دی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں چونکہ عدم برداشت بہت بڑھ چکا ہے ہم چھوٹے تھے تو یاد تھا کہ گلی کے محل اتنا ڈر اپنے والدین کا نہیں ہوا کرتا تو جتنا گلی کے بڑوں کا ڈر ہوتا تھا کہ وہاں سے اگر گھر پہ بات پہنچی تو ہمارا کیا حال ہوگا تو یہ تاثر کہیں فیڈ آؤٹ کیوں ہو گیا یہ فیکٹر سوسائٹی سے کیوں مس ہو گیا کہ جس کی وجہ سے یہ جو برائی ہے یہ زیادہ پھیلتی جا رہی ہے آئی تھنک لوگ جو ہے وہ اپنے ہی مسئلے مسائل میں اتنا گھر چکے ہیں کہ انہوں نے ان چیزوں کو اگنور کرنا شروع کر دیا وہ ٹائم ہی نہیں دے پا رہے ہیں آئی تھنک جس طرح پہلے لوگ صرف اپنا خیال نہیں رکھتے تھے شاید اگین پھر وہی بات کہ شاید وہ تربیت کا حصہ تھا میں نے کہا نا کہ ایک جنریشن گیپ آیا ہے جس کے اندر یہ کہ وہ پہلے لوگ بتاتے تھے بہت اچھی بات آپ نے کی کہ ہمیں اپنے والدین سے کم ڈر لگتا تھا محلے والے جو بڑے ہوتے تھے ان سے زیادہ ڈر لگتا تھا اب محلے والے تو ہمارے بچوں کو پتہ بھی نہیں کہ محلے میں رہ کون رہا ہے ایگزیکٹلی سو پہلے بہت بڑا گیپ دکھائی دیتا ہے محلہ آپ کی فیملی ہوتی تھی نا آپ ایک سوشل رسپانسبلٹی آپ کی ہوتی تھی آپ یہ کہتے تھے کہ یار آنا جانا کھانا بن رہا ہے کھلا چھوڑ دیا جاتا تھا چابیاں دے دی جاتی تھی I remember this اب یہ اٹ واز پارٹ آف دی تربیت یہ شروع سے ایک سلسلہ جس طرح کہتے ہیں اقتدار جو ہوتے ہیں آپ کے رویے ہوتے ہیں یہ اس کا حصہ تھا اب وہ چیز آپ دیکھیں ختم ہوتی جا رہی ہے ہم بچوں کو آپ اپنے بچوں کو گلی میں چھوڑنے کو تیار نہیں سو یہ اس پہ بہت سارے فیکٹرز ہیں حالات کے بھی ہیں سیکیورٹی کنسرنز بھی ہیں بٹ اگین وہی بات کہ وقت ابھی بھی گزرا نہیں ہے ہمیں اگین ایک ایسی سوسائٹی ڈیولپ کرنی ہے ایک معاشرہ ڈیولپ کرنا جس میں ایک بندہ دوسرے کی اصلاح بھی کرے کیئر بھی کرے یعنی اس کا درد رکھے اور یہ درد آپ کچھ سالوں پہلے یہ چیز نظر آتی تھی بٹ اب آئی تھنک جو پولرائزیشن ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے عدم برداشت لوگ یعنی آپ کو ویسے ہی لوگ آپ کو لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں سننے کو تیار آپ کسی کی اصلاح کریں تو وہ آپ سے لڑ پڑے گا کہ آپ کا اس میں کیا جائے بٹ جس طرح آپ کہا کہ آپ یورپین کنٹریز میں جاتے ہیں وہاں پر ایک الگ ماحول ہے وہاں پر جب آپ بھی جاتے ہیں تو آپ بھی الگ ہو جاتے ہیں بالکل ایسے ہے کیونکہ وہاں پر لا اینڈ آرڈر آپ کو پتہ ہے امپلیمنٹیشن ہے آپ کو ڈر ہے آپ کو خوف ہے کہ آپ یہ کریں گے تو اس کا برا نتیجہ ہوگا سو وہاں پر ہم جیسے لوگ بھی جب جو یہاں پر ہر وہ برا کام کر رہے ہوتے جو برا نہیں سمجھا جاتا وہاں جا کے بالکل سیدھے ہوتے تو یہ آتی ہے کہ ایز اے معاشرہ میں سوچنا ہے کہ ہر چیز گورنمنٹ کی نہیں ہے گورنمنٹ تو نہیں آپ کو کچرا پھینکنے سے روکی گورنمنٹ نہیں روک رہی آپ کو کہ دیکھیں مسئلہ اب یہ آ رہا ہے کہ جہاں پر وسائل ہیں بھی نا وہاں پر بھی لوگ اپنے بچوں کو اسکول بھجوانے کو تیار نہیں ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ کوئی رول ماڈل نہیں ہے اس کمیونٹی کے اندر اس علاقے میں کوئی ایسا رول ماڈل نہیں ہے جو تعلیم کی پاور لے کے کچھ بنا ہو کسی عہدے پہ پہنچا ہو تو ہمیں ہمارے ذہن میں بٹھا دیا گیا ہے کہ غریب کا بچہ غریب ہی رہے گا اگر کوئی پلمبر ہے تو اس کا بیٹا پلمبر ہی رہے گا کارپینٹر کا بیٹا کارپینٹر اور ہم تو اس بات کے سخت خلاف ہیں ایسا نہیں ہے تعلیم میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ہر فورم پہ کہ تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو کسی کے ساتھ بھی لا کے کھڑا کر سکتی ہے تعلیم کا موازنہ جو ہے نا وہ آپ یعنی آپ کے اندر ہر بہتری جو لا سکتی ہے نا آپ کا جو چینج ہے شعور ہے آپ کی وہ ہر چیز منسلک ہے آپ کی ترقی وہ تعلیم اور تربیت تو یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں ہم نے اس کو الگ الگ کر دیا ہے لیکن تعلیم اور تربیت کے بغیر کوئی معاشرہ نہیں بن سکتا صحیح بالکل ٹھیک اسد اگر میں جس طرح تعلیم اور تربیت کی کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک ہم نے کیونکہ ظاہر بہت سی چیزیں جڑی ہوئی وہ بھی ڈسکس کی تعلیمی کیونکہ ظاہر سیٹ اپ ہے اگر ہم بات کریں آپ کے ادارے کی بھی تو ان کا پوائنٹ آف ویو بھی یہ ہے کہ جس طرح
हुकूमती काविशें हैं उनको भी सपोर्ट करना तालीमी निज़ाम में, और फिर इस अमल को तेज़ करना। अगर तेज़ी की बात की जाए तो कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी शख्स अगर सपोर्ट करना चाहता है तालीमी कॉज को, तो पहला स्टेप किस तरह लेना चाहिए? कौन से बच्चे हैं जिनका तालीमी निज़ाम को अडॉप्ट किया जा सकता है, किस तरह किया जाए? थोड़ा इस पे भी रोशनी डालें ताकि देखिए, अगर जो देखने वाले उनको लोग पता हो। टीसीएफ के साथ मुंसलिक होना चाहते हैं, मैंने अभी अपनी गुफ्तगू में बताया कि सिर्फ 3,000 रुपए माहाना के अंदर एक बच्चा बहुत अच्छी क्वालिटी तालीम यानी मयारी तालीम हासिल कर सकता है, और वो उसका फ्यूचर बदल सकते हैं आप, क्योंकि तालीम भी मिल रही है, तरबियत भी मिल रही है। तो 3,000 माहाना आप स्टार्ट करें, एक बच्चा अडॉप्शन से, 2 बच्चे, जितनी आपकी हैसियत है आप उतने बच्चे अडॉप्ट करें। आप पूरा स्कूल अडॉप्ट कर लें, एक पूरे स्कूल में 180 बच्चा होता है, आप पूरा स्कूल अडॉप्ट कर लें। बट आप यकीन माने कि इस स्कूल में जब बच्चा जाता है, ना कि वो बच्चा डेवलप होता है, बट उसकी कम्युनिटी जो है उस इलाके की वो भी डेवलप होती है। एक स्कूल अगर किसी एक इलाके में, तो उससे जो शऊर निकल रहा होता है, आप सोचें ना, अगर एक इलाके में आप बाशऊर लोग पैदा कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो पूरा इलाका डेवलप होगा, पूरी कम्युनिटी डेवलप होगी। सो 3,000 रुपए बहुत से लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल, बट इन 3,000 से किसी की जिंदगी बदल सकती है। बिल्कुल सही, ये बहुत बड़ी बात है। देखें, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अलमिया ये है कि जितना बड़ा कराची है, जितनी कराची की आबादी है, इतने बच्चे अभी स्कूल से बाहर हैं। अगर हम टाइमली इनको ना लेकर आए स्कूल्स के अंदर, तो ये हमारे हाथों से निकल जाएंगे, और फिर मुझे लगता है कि एक मैं बहुत बर्बादी तो नहीं कहूँगा, बट इसका असर हमारी कौम पर ज़रूर आएगा कहीं ना कहीं जाके। तो ये अभी हमें बस डिसाइड करना है कि एज अ इंडिविजुअल हम हर चीज़ गवर्नमेंट नहीं छोड़ सकते। उमर, हमें अल्लाह ने तौफीक दी है, हमें अल्लाह ने शऊर दिया है, हम अगर हमारी हैसियत ये है कि हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, सो हमें फ़ौरन स्टेप लेना चाहिए। हम जाएँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ टीसीएफ को सपोर्ट करें, आप किसी और इदारे को सपोर्ट करें, बट कोशिश करें कि जहाँ पर आप बहुत सारे काम कर रहे हैं, वहाँ पर किसी एक बच्चे की तालीम का जरिया भी बन जाए, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। असद शहबाज खान हमारे साथ मौजूद थे, और जहाँ आपने ये सेगमेंट देखा जिसमें हमने बहुत कुछ डिस्कस किया, और जहाँ बात की जाती है तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने की, तो यकीनन जो हुकूमत को सपोर्ट करना चाहता है, हुकूमती नैरेटिव को सपोर्ट करना चाहता है ऑन एजुकेशन, सिविल सोसाइटी में से भी या इंडिविजुअल हैसियत से भी, तो एक बहुत खूबसूरत अमल है कि अगर तालीम किसी के लिए हम एक्सेसिबल बना सकें, उसे आसान बना सकें और उसका हुसूल आसान बना सकें, तो मेरा ख्याल एक फ़र्द भी अगर उससे मुस्तफ़ीद हो गया, तो आपकी जो आने वाली नस्लें हैं वो उसके एहसानमंद रहेंगे। ऑन दैट नोट जी, हमें दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। आपसे मुलाकात होगी कल। खुदा हाफ़िज़।